इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की एक बड़ी इम्पॉर्टेंट आज रिपोर्ट आई है जिसमें दहशत गर्दी के हवाले से जो आदाद शुमार दिए गए हैं पाकिस्तान में वो बड़े खौफनाक हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ये फरमा रहे हैं जो दहशत गर्दी हुई केपी से जो तालिबान को लाके बसाया गया वो कारनामा है खान साहब का, जनरल फैज साहब का और जनरल बाजवा साहब का। पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी का मामला है वो है तो गंभीर। हमारा खैबर पख्तूनख्वा और हमारे बलूचिस्तान में इस तरह के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। रिट ऑफ द स्टेट वीक होती चली जा रही है। वो पॉलिसी जो रियासत पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के मुताल्लिक परस्यू कर रही है वो क्या है वो मुझे नहीं। वज़ीर दिफा अगर ये कहें कि जी जनरल फैज़ या जनरल बाजवा से पूछें और भी सहाफ़ियों को, ये तो एक इंतहाई बड़ा मजाक है। दहशत गर्दी में 1099 अफराद शहीद हो चुकी हैं, उसमें सिविलियंस भी हैं, उसमें मिलिट्री के जवान भी जो शहादतें दे रहे हैं। हमने एक ऑपरेशन भी लॉन्च कर रखा है, लेकिन अगर नताइज नहीं निकले तो हमें अपनी ना सिर्फ पॉलिसी रिविजिट करनी। सियासी जो यहाँ पे स्टेबिलिटी है उसका अफगानिस्तान से अपना लेना देना है। IEP की रिपोर्ट इसमें पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है और अफगानिस्तान 7वें नंबर पे है। उत्थे ज्यादा अमन है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं थर्ड एम्पायर। मैं हूँ उस्मा नौमान। मेरे साथ हबीब अकरम साहब, अजमल जामी साहब और अकबर बाजवा साहब मौजूद हैं। हबीब साहब, आज हम स्टार्ट करेंगे दहशत गर्दी के मौजू से। हमने देखा बन्नू कैंट में भी हमला हुआ, उससे पहले भी कई ऐसे हमले हुए जिसमें कई कीमती जानें भी ज़ाया हुई। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की एक बड़ी इम्पॉर्टेंट आज रिपोर्ट आई है जिसमें दहशत गर्दी के हवाले से जो आदाद शुमार दिए गए हैं पाकिस्तान में वो बड़े खौफनाक हैं। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब ये फरमा रहे हैं कि जो दहशत गर्दी हुई केपी से जो तालिबान को लाके बसाया गया वो कारनामा है खान साहब का, जनरल फैज साहब का और जनरल बाजवा साहब का। जनरल फैज साहब तो चूँकि जेल में हैं, माफ़ कीजिएगा, जनरल फैज साहब तो चूँकि कैद में हैं, तो जनरल बाजवा साहब से पूछना चाहिए और ये सहाफ़ी पूछें उनसे, वो नहीं पूछेंगे, सहाफ़ी पूछें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। दूसरी तरफ असद कैसर साहब ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये अफ़गान पॉलिसी की वजह से हो रहा है और अफ़गान पॉलिसी के मामले पर पार्लियामान में डिस्कशन होनी चाहिए। आपने अफ़गानिस्तान पे किताब भी लिखी है, आप क्या समझते हैं इस मामले पे क्या होना चाहिए? एक तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी का मामला है वो है तो गंभीर, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये हमें इस रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। इस रिपोर्ट ने हालात को हमें ज़रा नंबर्स की सूरत में बता दिया कि हम रैंकिंग में दूसरे नंबर पे आ गए हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। अदरवाइज़ हम सब का जो पाकिस्तान में रह रहे हैं तजर्बा यही है कि हमारा खैबर पख्तूनख्वा और हमारे बलूचिस्तान में इस तरह के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। रिट ऑफ द स्टेट वीक होती चली जा रही है। हम दहशत गर्दों से लड़ तो रहे हैं लेकिन उन्हें अपनी सरहदों से बाहर, अगर वो सरहदों के बाहर से आते तो वहाँ कंटेन नहीं कर पा रहे, और या फिर उनके अपने स्लीपर सेल या ठिकाने जो हैं उन पे उनको ख़त्म नहीं कर पा रहे, या तो उनकी तादाद बढ़ गई है, जो भी है। फिर आगे सवालात हैं और इमेजिनेशन। देखिए, जहाँ तक दहशत गर्दी का इल्ज़ाम साबका हुकूमतों पे डालना है तो ये तो कुछ ज़्यादा मुनासिब तर्ज़ अमल नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब आप कहते हैं कि इमरान खान, तो इमरान खान कोई PTI के सरबराह के तौर पे नहीं, इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म की बात कर रहे हैं। और जब जो जनरल कमर जावेद बाजवा है वो कोई रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा की बात नहीं कर रहे, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात कर रहे हैं। और जनरल फैज़ की जब बात कर रहे हैं DGISI की बात कर रहे हैं। तो फिर कोर कमांडर पेशावर भी रहे, कोर कमांडर पेशावर भी रहे। तो जब ये तीन लोग मिल जाते हैं तो रियासत और किसे कहते हैं? इसका मतलब यह है कि ये जो फैसला था ये फैसला सोचा समझा था, इस फैसले के प्रोज एंड कॉन्स पे गौर किया गया था, इसके इम्कानी नुकसानात क्या हो सकते हैं उस पर भी सोचा गया होगा, और इसके फ़वाइद क्या हो सकते हैं ये भी जहन में होगा। अब उसकी एग्जीक्यूशन का जब मरहला आया या एग्जीक्यूशन हो गई, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं वो ठीक है। हम जब एग्जीक्यूशन पे बात करते हैं तो उसकी एग्जीक्यूशन के वक्त में इनकी हुकूमत बदल दी गई थी। तो जब हुकूमत बदल दी गई तो क्या अगली आने वाली हुकूमत ने वही पॉलिसी बरकरार रखी? उसको एब्रप्टली छोड़ दिया, या उसका एग्जीक्यूशन इस तरह यानी उस पर अमल दरामद इस तरह किया कि उसके सारे असरात जो है वो नेगेटिव तो हो गए, पॉजिटिव कोई असर नहीं आया। तो लिहाजा कंटिन्यू रखा ना इन्होंने। ये बिल्कुल उस पर भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी और राना सनाउल्लाह साहब ऑन रिकॉर्ड है उसको कहने के बड़ा अच्छा डिसीजन है। तो ये सारी चीजें जो है ये एक इतना आराम से कह देना कि जनाब पिछली हुकूमत ने ये किया है, अच्छा तो उससे पिछली हुकूमत ने क्या किया था,
اور اس سے پچھلی نے کیا کیا تھا. یہ کوئی ایک دن کا کام تو ہے نہیں. اچھا جامی اچھا دوسرا میں اس میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو افغانستان سے جڑا ہوا معاملہ ہے نا, یہ بھی بالکل ٹھیک بات ہے کہ معاملہ تو افغانستان سے جڑا ہو. اس افغانستان کے معاملے پر ہماری پالیسی کیا ہے؟ دیکھیے, میں جو واقعات ہو چکے ہیں ان کی صورت میں ایک پالیسی اخذ کر سکتا ہوں, لیکن ہماری سٹیٹڈ پالیسی کیا ہے, یعنی وہ پالیسی جو ریاست پاکستان افغانستان کے ساتھ, افغانستان کے اندر اور افغانستان کے متعلق پرسیو کر رہی ہے, وہ کیا ہے وہ مجھے نہیں پتا. جامی, اس وقت جو سچویشن ہے اور حالات ہیں وہ کیا اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہم بلیم گیم میں پڑے رہیں یا پھر ہم ریوزٹ کریں افغان پالیسی کو بھی اور پارلیمان میں اس پر ڈسکشن بھی ہو؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو خواجہ صاحب کے اوپر تبصرہ اور بڑا زور سے ہے. اور میرا خیال ہے وزیر دفاع ہوتے ہیں, تو یہ وزیر دفاع اگر یہ کہیں کہ جی جنرل فیض یا جنرل باجوہ سے پوچھیں اور بھی صحافیوں کو, تو یہ تو ایک انتہائی بڑا مذاق ہے. ایسا مذاق خواجہ صاحب کو زیب نہیں دیتا. وہ تو کہہ رہے تھے آپ صحافی کس بات کی اگر آپ پوچھ نہیں سکتے تو. یہ کام وزیر دفاع کا, پارلیمان کا, ایوان کا ہے. ان کے پاس آن پیپر 2/3 میجورٹی ہے. یہ بلائیں نا, بلائیں چیف آف آرمی اسٹاف جو صاحب سابقہ چیف ان کے انڈر نہیں آتے جی, سابقہ چیف. بھائی نہیں, یہ ریٹائرڈ ہے اس وقت وہ صاحب. کون؟ باجوہ صاحب. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, وہ ڈیفنس منسٹر کے انڈر سابقہ نہیں آتے. کیوں نہیں؟ دفاع کے نیچے حاضر سروس آتے ہیں. نہیں, دفاع کے نیچے نہیں آتے. سابقہ نہیں آتے. وزارت دفاع کاہے کی ہوتی ہے؟ نہیں سر صاحب, نہیں, وزارت دفاع اس لیے ہوتی ہے کہ حارث رؤف سے ملنا ہے اپنے ایوان کی کوریڈور میں. یار سابقہ نہیں آتے. حارث رؤف سے آپ نے ملاقاتیں کرنی ہے اور وہ منہ چھپاتا ہے پھر کیمروں سے, اس لیے وزارت دفاع ہے. حارث رؤف کا کہانی پتہ چل گئی نا آج آپ کو. وہ یہ کرکٹر ہیں سر, ایک جی فاسٹ بالر ہیں. تو آج وہ وزیر دفاع سے کہیں اقتدار کی راہداریوں میں ملتے ہوئے دکھائی دیے تو کیمرہ دیکھ کے تھوڑا سا کھسک گئے. اس سے پہلے ابھی فہیم اشرم کا ہم ذکر کر رہے تھے تو نیچے نئی قسط آ گئی ہے اس کی حارث کی. اچھا, وہ سیالکوٹ کے ہوگا نا. کون؟ نہیں, وہ کشمیر کے ہیں. کشمیر کا. اچھا, وہ جو پاکستان سپر لیگ ہوتی ہے دیکھا جو لاہور یہ کرکٹ سے بات کہیں کی ہو رہی ہے. ان کو سمجھانا پڑتا ہے نا سر. میں نے تو سر صرف آرمی چیف, سابق آرمی چیف یہ ادھر خواجہ صاحب کے پاس ہو سکتا ہے ان سے کوئی عقیدت وہ جس نے ہمیں راہ راست پہ رکھنا وہ خود بہک گیا. بتاؤ. چلیں نہیں جامی, چلیں آپ. میری عرض یہ ہے کہ یہ انتہائی سنجیدہ مسئلہ ہے. جو رپورٹ آپ جس کا حوالہ دے رہی ہیں وہ بتا رہی ہے کہ دہشت گردی میں کتنے فیصد اضافہ ہوا ہے. 45%. اس میں 1099 افراد شہید ہو چکے ہیں. اس میں سویلینز بھی ہیں, اس میں ملٹری کے جوان بھی ہیں جو شہادتیں دے رہے ہیں. ہم نے ایک آپریشن بھی لانچ کر رکھا ہے, لیکن اگر نتائج نہیں نکلے تو ہمیں اپنی نہ صرف پالیسی ریوزٹ کرنی ہے بلکہ اسد کیسر صاحب کی اس بات میں دم ہے کہ آن دی فلور آف دی ہاؤس ایک پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کیا جائے. اور وہ پتہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ کیونکہ پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. پاکستان میں سیاسی استحکام آئے گا تو ہم افغان یا دہشت گرد کی پالیسی کو بھی کسی مربوط پالیسی سے ڈیل کرنے کے قابل ہوں گے. ہمیشہ نیشنل ایکشن پلان میں جو سب سے بڑا پوائنٹ آف کنسرن رہا ہے وہ پولیٹیکل فورسز کا ون پیج پہ نہ جانا ہے. جب میٹنگز ہوتی ہیں خفیہ تب تو آپ اکٹھے ہوتے ہیں, لیکن بعد میں حضرت مولانا کے شکوے شکایات کیا ہوتے ہیں, پی ٹی اے کے کیا ہوتے ہیں, یا کانفرنس جماعتوں کیا ہوتے ہیں, انہیں ایڈریس نہیں کیا گیا. خواجہ صاحب کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ حاضر سربراہ اگر باجوہ صاحب پارلیمان میں 4-5 بار آ سکتے ہیں اسی مدعے پہ یا اس سے جڑے مدعوں پہ بات کرنے کے لیے, تو آپ بھی انہیں بلا لیں. سر انہوں نے شدھ نہیں چھوڑی, آپ ان سے پڑھ گئے. ان کا سیاسی میرا ون لائنر یہی ہے کہ یہ اس سے پہلے ضروری ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی. اچھا اکبر, ہم ہمیشہ سے ایک فکرہ سنتے آئے ہیں کہ پاکستان میں امن جو ہے وہ افغانستان کے امن سے جڑا ہوا ہے, لیکن اس وقت جو سچویشن ہے اس میں پاکستان میں سیاسی جو عدم استحکام ہے میرے خیال سے وہ سب سے زیادہ بڑی رکاوٹ ہے کہ ہمارے ہاں امن قائم نہیں ہو پا رہا. اور اگر ہم سیاسی استحکام حاصل کر لیں تو شاید ہمارے افغانستان سے معاملات کے حوالے سے جو ایک پالیسی ہے اس پہ بھی تھوڑا سا کچھ چینجنگ آ سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں کیا ہونا چاہیے اور ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں؟ نہیں, وہ سیاسی جو یہاں پہ اسٹیبلٹی ہے اس کا افغانستان سے میرا نہیں خیال اتنا کو لینا دینا ہے. لیکن ایک چیز کی مجھے سمجھ نہیں آتی, یہ جو IEP کی رپورٹ کا آپ نے ذکر کیا ہے اس میں پاکستان دوسرے نمبر پہ ہے اور افغانستان 7ویں نمبر پہ ہے. اتنے زیادہ امن ہے اور ہم یہ کہتے ہیں ادھر امن ہوگا تو ایشیا میں امن ہوگا. ہاں, پاکستان سیکنڈ نمبر پہ ہے, برکینا فاسو کے بعد پاکستان سیکنڈ نمبر پہ, افغانستان 7ویں نمبر پہ اور 2 پوائنٹس نیچے گئے, یعنی بہتر ہوا ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسرا مطلب آپ افغان وار دیکھ لیں, مجاہدین ہم نے یہاں سے بھیجے, ٹرین کیے, سوویت وار اور سب معاملہ. اس کے بعد مشرف صاحب آئے, انہوں نے یونیلیٹرلی ڈیسیژن لے لیا, خود ہی لے لیا نا انہوں نے.
سن کے کوئی فون کال وغیرہ جو ہم نے بعد میں پتہ چلا, انہوں نے کہا ہمارے امن کیوں نہیں ہے. میں وہی عرض کرنے لگا, میری رائے میں تو یہ ہے جس کی طرف حبیب صاحب بھی بات کر رہے تھے, سمجھائے تو صحیح افغان پالیسی کیا ہے. ایک بات, وہ مجاہدین کے بعد وہ ہمارے دشمن ہو گئے, ادھر سے لگتا تھا کہ ڈوم اور آپ نے کوئٹہ شورا یہاں پہ چھپا کے رکھی ہوئی ہے, ادھر سے امریکہ کی ہم مدد کر رہے تھے نیٹو کو افغانستان کے اندر طالبان سے لڑنے کے لیے, اس کے بعد اب ہمیں پتہ چلا کہ اچھا یہ بھائی بن گئے ہمارے, ٹی ٹی پی کو یہاں پہ لا کے انہوں نے بسا دیا, اس کے بعد فوراً ہی بات پتہ چل گیا نہیں یہ تو بھائی نہیں ہے, اب پالیسی چینج ہو گئی ہے. ایک تو تسلسل بھی کوئی چیز ہوتی ہے. میں بساد احترام یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ سوچ سمجھ کے کرتے ہوں گے, کام ہی یہ ہے نا, ایک کیا کہوں میں اس میں. ویسے مجھے لگتا یہ ہے کہ ہماری افغان پالیسی شارٹ آف ورڈز ہو گیا باجوہ ویسے, ہے تو صحیح ورڈ ہیں جی, جس عنصر کی سب سے زیادہ کمی ہے وہ سوچ سمجھ ہے. اگر خطے کو, نقشے کو, پاکستان کو, افغانستان کو, تاریخ کو دیکھ کے پالیسی بنائی جائے نا تو پاکستان کبھی اتنی پیچیدگیوں کا شکار اتنے قابل لوگ بیٹھے ہیں. ہمارے ہاں ٹرانزیکشنل ہے کام اکبر. سر جو پالیسیز بناتے ہیں پچھلے ویلاگ میں بھی یہ ٹرانزیکشنل ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں سر, آپ نے کہہ دیا کہ اس کو اگر سمجھ کمی ہے, تھوڑا سا اگر ہم تھوڑا سا ایلیبریٹ اور کریں بھائی صاحب, تو گو کہ میں اپنی رائے پہ قائم ہوں کہ سیاسی استحکام بہرحال چاہیے ہوتا ہے. نہیں وہ تو ہر چیز کے لیے کنسنسس درکار ہوتا ہے, کیونکہ ایسی کسی بھی اسٹیٹ کی پالیسی جو اسٹریٹجک نوعیت کی, اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کو پولیٹیکل فورسز کی کنسنٹ اور ول چاہیے ہوتی ہے, بیکاز they are representing the state's policies down there in their constituencies. سر یہ جو شریف الدین المعروف جعفر تھا, شریف اللہ المعروف جعفر, یہ جو پکڑا گیا, اس کی بات میں اس سے یوں جوڑنا چاہ رہا ہوں کہ اس نے ایبی گیٹ حامد کرزئی ایئرپورٹ والا جو حملہ تھا, جیل میں رہتے ہوئے پلان کیا, وہ ایگزیکیوٹ کیا, اس کا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ تو مارا گیا. وہ بندہ, اس نے 13 امریکی فوجی اس میں مرے تھے, 183 کے قریب مجموعی طور پر لوگ وہاں پہ جاں بحق ہوئے تھے. تو 13 امریکیوں کے لیے ٹرمپ نے کیسے پہلی بریفنگ میں اس کو مارک کیا کہ بندے چاہیے, ان اہل خانہ تک پہنچا, ان سے کمٹمنٹ کی, اور وہ پوری کر کے پھر اس نے وہ فاتحانہ تقریر کی اس دن, جو اگلے دن ہم بات وہ کہانی بنائی ہے جو نہیں یار, جو بھی ہے بات تو سن لیجیے. نہیں ٹرمپ نے باقی نہیں کہا, اور کیا کرتے ہیں ایسے مقبول رہنما. اس نے جو چیزیں نٹ کی وہ نظر آ گئی. اس نے شکریہ اس بات پہ ادا کیا کہ ہمارے چونکہ 13 لوگ مرے تھے, اس کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ تھا, دیکھیے میں نے وعدہ کیا تھا, دیکھیے میں ان تک پہنچا. 170 سے زائد تو افغانی وہاں پہ مرے تھے, تو یہ افغان حکومت نے ہمارا شکریہ ادا کیوں نہیں کیا؟ ایک تو یہ اسی جانب آ رہا ہوں. ایک تو یہ جو ماشاءاللہ جس طرح کی آپ نے اپروچ کا اظہار کیا ہے, ہاں, افغان پالیسی کی بنیادی خرابیوں میں سے ایک خرابی ہے. ہاں, اب ڈسکس کیجئے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہ بات بتائیں کہ آپ پاکستان کے امن کے ذمہ دار ہیں یا افغانستان کے امن کے ذمہ دار ہیں, یا دونوں کے ذمہ دار ہیں. پہلے تو اس کو بنیادی اپنے ملک میں امن کے ذمہ دار نہیں, میرا خیال اس سے بالکل مختلف ہے. جس طرح ہم اپنے امن کے ذمہ دار ہیں, اسی طرح ہم افغانستان کے امن کے بھی ذمہ دار. چلے سر وہ بہتر ہے نا. جس طرح ہم اپنی بہتری کے ذمہ دار ہیں, اسی طرح افغان ہمارے بھائی ہیں, انہیں ہمیں اپنے بھائیوں کی طرح دیکھنا ہے. سب سے یہ بنیادی, یہ جوہری معاملہ ہے. یہاں سے بات ٹھیک ہو جائے گی تو معاملات آگے بڑھ جائیں گے. نہیں, چاہے ہمارے بھائی جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کو محفوظ پناہ گاہیں دیتے رہے, بات یہ ہے, اور وہ وہاں سے آ کے ہمارے حملے کرتے رہے. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی آپ کے اندر پاکستان کے بھی تو بہت سارے لوگ دہشت گرد بنے, ان کا کیا کریں, ان کو ڈس اون کر دیں. جامی صاحب, جب معاملہ مشترکہ ہوتا ہے تو کوششیں بھی مشترکہ ہوتی ہیں. تو کیا کوششیں مشترکہ نہیں ہے نا؟ یہ ہے نہیں, پہلے آپ مجھے صرف ایک چیز ایڈ کرنا, کوشش آپ بڑے ہیں, ہم بڑے ہیں, وہ ٹھیک ہو گیا حبیب صاحب, لیکن ایک منٹ, ایک چیز یہاں پہ ایڈ کر لیں. ہم نے اپنے آپ کو کنفائن کر لیا بہت چھوٹے سے ایمبٹ کے اندر. یہ کیا پاکستان میں جو دہشت گردی کے 148 ہلاکتیں ہوئی دہشت گردی کے نتیجے میں, جو پاکستان 45% دہشت گردی بڑی پاکستان میں, کیا صرف ٹی ٹی پی کی وجہ سے ہوا؟ اس میں بہت سارے عناصر ایگزیکٹلی, ہم صرف ٹی ٹی پی پر رہ گئے. بلوچستان بھی ہے, اس میں بی ایل اے بھی ہے, اس میں آئی ایس بھی ہے, اس میں اور بہت سارے ایکٹرز. لہٰذا یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. افغانستان چونکہ اپنی ریاستی کمزوری کی وجہ سے وہاں پر لوگوں کو اس نے یا ہاربر کیا ہوا جانتے بوجھتے, یا لوگ وہاں ریاستی کمزوری کی وجہ سے اپنی پناہ گاہیں بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ہر دو صورتوں میں وہاں ہمیں افغانستان کی مدد بھی کرنی ہے اور اس سے مدد لینی بھی ہے. لیکن ہم ایک دوسرے کو جب
आंखों में आंखें डाल के और गुस्से से देख रहे हैं, तो हमने तो तकरीबन वो पूरा बना लिया जो भारत के साथ है। इस नुक्ते पर तो मैं आपसे सहमत हूं कि इस जो मैनस है उसका सामना अगर करना है तो अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात होने मैं चाहिए। आपको एक बंदा बताऊं जिसके पास अफगान पॉलिसी है, उसके पास चले जाए। वो कौन है? बल्कि एक नहीं, दो बता देता हूँ। एक अल्लाह ते दो यारा। एक का नाम है मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरे का नाम है मोहम्मद इकबाल, सर मोहम्मद इकबाल। यही लाहौर में गड़ी शाह में रहते थे। और मोहम्मद अली जिन्ना साहब कराची में पैदा हुए थे। उनके पास चले जाए, उन्होंने जो कहा अफगानिस्तान के बारे में उसको पढ़ ले, मेरे ख्याल ये समझ। ठीक है, ये काफी ये दो लोग हैं, ये इनको पढ़ना शुरू कर दें, इनसे समझ ले। एक लास्ट इसमें सेंटेंस बहुत उस्मा, लंबा हम चले ये जाते हैं, हबीब साहब ने जामी। बात ही खत्म हाँ। कर दी ना। लेकिन ये ताउन इसलिए भी ज़रूरी है कि इस खत्ते में ना कई इंटरनेशनल फोर्सेस दिस वे और दैट वे कार फरमाएं, जी, चाहे वो बलूचिस्तान का इलाका हो, ईरान की ज़मीन हो, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन हो, पाकिस्तान की सरज़मीन हो, या जियो स्ट्रेटिकली जियो पोलिटिकली ये खत्ते की अहमियत हो। मल्टीपल इंटरनेशनल फोर्सेस जो है ना उनकी यहाँ पे नज़रें हैं और उनके यहाँ पे प्लेयर्स इन एक्शन जी। हैं। तो पाकिस्तान इज़ नॉट ओनली डीलिंग विद इन द नेम ऑफ टेररिज्म बल्कि मल्टीपल फोर्सेस को डील कर रहा है। इसलिए भी ये कंसेंसस विद इन और विद अफगानिस्तान जरूरी है। यहाँ पे शिकवा आपकी करते बात हैं। आती है कि सियासी अदम इस्तेहकाम हबीब होगा तो साहब बहुत को से लोग तो राह बना अफगानिस्तान पे घंटों भी बुलवाया जा सकता है। लोग शिकवा करते हैं अकबर को मौका कम मैंने मिलता इसको है। नहीं, मैंने जामी साहब के पॉइंट को जैसे मैंने पहले हमें तो ये एजाज है जो अनएडिटेड मुसवदा था ना उस किताब का, वो पहले हमारे हाथों लगा था। अच्छा जी, कोई अकबर आप कुछ गलती कह रहे आपने उसमें रहने तो नहीं दी। थे। अकबर थोड़ा आगे, अब हम बढ़ जाते मैं हैं। सिर्फ जामी साहब ने जो भी बात की है, पहले भी मैं तो कंफ्यूज बैठा हूँ यहाँ पे। मुझे तो पहले भी समझ नहीं आई ये जो अफगान पॉलिसी बनती रही है, आप ये जो अभी हुकूमत है? जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट नहीं, ऑफ आप व्यू से हुकूमत- ज्योग्राफी की बात कर रहे थे। अच्छा आप नहीं, हुकूमत है, मुझे सुन तो ये हुकूमत का जामे बोलने मैं काम देना, शेयरिंग का टीवी शो नहीं हो रहा ये। हाँ, बोलने जो देना। जो दिल चाहे बोलते रहे। ओ हाँ सॉरी, थर्ड अंपायर है। ओके 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 उस्मान साहब, थैंक यू मैं फॉर तो ब्रिंगिंग सिर्फ मी इतना बैक। कह रहा हूँ, देखिए मैं बचपन में माशरती उलूम में ये पढ़ पढ़ के बड़ा हुआ हूँ कि ये जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है हमारी, ये एक ब्लेसिंग है, जो ज्योग्राफी है हमारी। अच्छा अब जाके हमें बड़ा बता रहे हैं कि ये तो important फंस गए हैं ਅਸੀਂ, हाँ, ਇਹ ਤੇ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ, अंदर वो कह रहा है पता नहीं कौन कौन फिर रहा है। वैसे मतलब एक नहीं, चीज ये जियोपॉलिटिकल लोकेशन की फॉल्ट है या आपकी? भाई बात रियलिटी होनी सारा चाहिए ना। फॉल्ट अकबर का है, सारा फॉल्ट अकबर का है। अगलिया ने एक मिनट, अच्छा, अगलिया ने बाजवे का कसूर है, मैं उस बात से है ही बाजवे का, है ही बाजवे। मैं वो बाजवानेगा नहीं नहीं, नहीं, अगलिया ने पनामा कनाल कट ली हाँ। है, चलें तो भाई, जो आगे बढ़ें। ये जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं आई। फिर जामिया आपने टीवी सही। शो बना दिया ऐसे। लो। चले हम आगे बढ़ते हैं। आगे अच्छा, बढ़ो, आगे कल हम मैं अकबर के पास इसलिए आ रही हूँ, लोग शिकवा करते हैं कि हबीब साहब और जामी बहुत बोलते हैं, अकबर को बोलने का मौका कम नहीं, लोग मिलता ये है। भी कहते हैं कल जामी साहब और आप मेरा वॉल्यूम को बहुत ऊंचा अच्छा, था। चलें। अकबर, मेरा ख्याल हबीब साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अब सोहबत में बैठे हैं, आहिस्ता कल आहिस्ता ट्रम्प शायद शुक्रिया तमीज़ भी अदा आ कर रहे थे। कल ट्रम्प शुक्रिया अदा कर रहे थे और आज खबर आ रही है, रॉयटर्स ने खबर दी है कि जी पाकिस्तानियों पे सफरी पाबंदियां लगने जा रही हैं। लग सकती हैं, लगने जा रही हैं, मीन के लग सकती हैं। और इसके साथ एक और भी जोड़ लें आप, अफगानिस्तान ट्रम्प हैज और बीन नॉमिनेटेड फॉर नोबेल पीस प्राइज। मिलता है कि नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन बात यह है कि एक बंदा, और अमेरिकन मीडिया आप उठा के देख लें, इंटरनेशनल मीडिया, वो ये कहते हैं कि वो मरा जा रहा है डोनाल्ड ट्रम्प। पिछली दौरे सदारत महारंग में भी- बलोच को भी नॉमिनेट किया गया। चलें वो तो जी, हो ये गया। खबर मैं आई तो बात ये करने लगा था कि ट्रम्प साहब चाहते हैं बड़ी, ही बैडली वांट्स दैट ही विंस नोबेल पीस प्राइज, बट एट द वेरी सेम टाइम वो जो जामी साहब कह रहे थे वो अफगानिस्तान से जंग करना चाह रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहेगा। ये हमने कब कहा है? कल आप कह रहे थे ना वो हाँ, बगराम ये बेस बात वापस जंग ले थोड़ी लिया है वो। अच्छा खैर, वापस कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, फिर हबीब साहब से आप उस पर तफसील पूछ लीजिएगा। मेरा तो सिर्फ उस पर इतना सा आर्गूमेंट है जो कल भी था, आज भी वही है। उसमें सिर्फ ऐड मैं ये कर देता हूँ, अल्लाह ना करे खाकम बदन, लेकिन मुझे यूं लग रहा है कि डूम और दोबारा आने लगा। अच्छा, जी अपना हमने जंग की बात तो की नहीं थी, बैनो सुतूर इसी कहानी में तो लेके आ रहे थे। कल तो बड़ी वो हुजूर आप कह रहे थे पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकता है क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है अफगानिस्तान में, बगराम में पाकिस्तान करवानी है, पाकिस्तान वो जंग ही होती है। पाकिस्तान की आज जो ऑफिशियल स्टेटमेंट थी उसमें डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान की तायीद की गई है कि जो उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि हमने वहाँ से असलहा वापस लेना है। हाँ जी, जी, खरीद भी जाते हैं वो जो हबीब साहब भी चलिए। बात कर रहे थे। हबीब साहब, आप क्या समझते हैं कि अब ये जिस तरह अकबर कह रहे हैं कि डूम और फिर से आने लगा है, ऐसा कुछ दूसरा होगा? पाबंदी वैसे वाला। आप कल भी इस खदशे का इजहार कर रहे थे। देखिए, पाकिस्तान की जो इस वक्त अंदरूनी सियासी सूरत हाल है ना, इसने लोगों को ये शय दी है कि वो पाकिस्तान को डू मोर कह सके। मतलब IMF आया हुआ है तो वो भी हमें डू मोर कह रहा है।
امریکہ سے ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ بھی ڈو مور کہے گا، اور پھر یہ جو سفری پابندیوں کا معاملہ ہے یہ بھی ایک ڈو مور کا ہی ہے نا، کریں یا نہ کریں، لیکن انٹرنیشنل میڈیا پہ آپ کو اور افغانستان کو بریکٹ کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے اوپر سفری پابندیاں لگ سکتی ہیں. تو جب سفری پابندیاں لگیں یا نہ لگیں، افغانستان کے ساتھ آپ بریکٹ ہو گئے، IEP کی رپورٹ آ گئی، اور پھر آپ نے خود یہ جو شریف اللہ عرف جعفر ہے اس کا جانا بھی ایک ٹائم میں ہمارے خلاف استعمال ہوگا. دیکھیں یہ پالیٹکس ہے، پالیٹکس میں کام نکالنے کے بعد انٹرنیشنل پالیٹکس میں کوئی دوست نہیں ہے، مفاد ہے. جی یہ آپ کو یاد ہوگا اسامہ بن لادن کے معاملے کے بعد ہم پہ ہی زیادہ پریشر آ گیا تھا، ہم ہی نشانہ بن گئے تھے. امریکہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے افغانستان میں سے نامناسب طریقے سے نکلا، شکست کا تاثر ابھرا، الزام کس پہ لگا؟ پاکستان پہ. تو یہ ورلڈ پالیٹکس ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ کل شاباش کی بات ہو رہی ہے اور آج اگلے دن کیا ہو رہا ہے؟ آج اگلے دن سفری پابندیوں کا تھریٹ ہے. آپ تو پہلے ہی کہہ رہے تھے شاباش کافی، تو یہ شاباش کافی نہیں ہے. دیکھیے یہ رائٹرز کی خبر، یہ رائٹرز کی خبر ہے. اچھا میں نے بتایا شروع میں، اب یہاں سے آنورڈ جو بات شروع ہوگی نا کہ افغانستان یہ جو ہمارے ہاں کے جو حالات ہیں اس کا فائدہ اٹھایا جائے گا. دیکھیے عثمان، اس میں کہ اچھا یہ عمران خان کا مسئلہ اچانک اٹھاؤ، ساتھ نہیں جانا عمران خان کے، اس کے نام پہ ان کے نام پہ کوئی اور کام کروا، یہ ہوگا. یہ مجھے سمجھ نہیں آیا. پھر ہماری حکومت نے جو تاثر دیا، جو ٹرمپ صاحب نے کہا کہ پاکستان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کے بعد ہماری حکومت کا تاثر کیا تھا؟ شادیاں بجا رہے تھے ہم. تو ہماری حکومت کا تاثر یہ دینے کی کوشش کی گئی کہ پولیٹیکلی عمران خان کو اس کا لاس ہوا ہے، یہ دیا. بھائی یہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے یہاں. پاکستان انہوں نے یہ نہیں کہا کہ PTI کے لوگوں پر پابندی یا PMLN کے لوگوں پر پابندی، انہوں نے پاکستان پر بین کی. انفارچونیٹلی ہم نے اپنے ملک میں نہ لگے پابندی، اللہ نہ کرے. ہم نے اپنے ملک میں ایک وہ مائنڈ سیٹ یہ بنا لیا نا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک طرف نون لیگ پارٹی ہے، دوسری طرف PTI ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ ہماری حکومت ایسا دوسرا پہلو ہے جو واقعاتی ہے. یہ جو پابندی لگانے کا معاملہ ہے نا، یہ جب ٹرمپ صاحب نے شروع والی بریفنگز لی تھیں تو اس میں جو سیکیورٹی بریچز اور سیکیورٹی پروٹوکول تھے، اس میں جن ممالک کے ہاں سے خدشات یا تحفظات تھے ان کو مارک کر کے تو یہ فیوچرسٹک ایک اپروچ تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے. 20 جنوری کو ایگزیکٹو آرڈر اس خبر کا آنا اس ماضی کی اس پیش قدمی سے جڑی ہوئی بات ہے، لیکن چونکہ اب شکریہ ہو چکا ہے تو کچھ عرصہ تو فرق رہنے دینا مٹھائی کے کلو. دیکھیں یہ ہمارے ہاں اگر کسی کو اسٹریٹجک کمیونیکیشن نہیں آتی نا تو پھر یہ ہمارا قصور ہے. ادھر ایک تقریر کے بعد آپ کے خیال میں یہ خبر جو ہے یہ خود بخود آ گئی. بس سر وہ حبیب صاحب ہم تو وہ قوم ہے جو IMF سے کس چلو نہیں لگنی پابندی، خوشی کے شادیاں لکھ لو نہیں لگنی، نہیں انشاءاللہ نہیں لگے گی. تسی امریکہ جانا نہ جا سکو گے، خیر تسی نہیں جانا، ساڈا تو ویزا نہیں لگا. اچھا اکبر الٹیمیٹلی وہی رہنا ہے. مجھے ایک بات سمجھائیں، یہ حکومت بڑی خوش ہے کہ سب کچھ صحیح چل رہا ہے، معیشت بہت اچھی چل رہی ہے، حکومت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے، جو دکھایا جا رہا ہے اشتہارات دکھائے جا رہے ہیں کہ جی کارکردگی کا 1 سال بہترین سال، سب کچھ. خان صاحب سے ملنے کیوں نہیں دیتے لوگوں کو؟ یہ کیا ڈر ہے ان کو؟ کمیونیکیشن لائن ان کی کٹ کی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت آپ کو PTI میں نظر آتا ہے، میں کل پرسوں بھی یہی عرض کر رہا تھا، وہ اپنے پلان میں بہت حد تک کامیاب ہو چکے ہیں. کمیونیکیشن لائن کٹ ہوگی، کنفیوژن پھیلے گی، لڑائیاں ہوں گی، یہ ادھر نکل جائے گا، وہ ایسٹ وہ ویسٹ، یہی معاملات ہیں. اور اس کے اندر کیا، پھر الٹیمیٹلی تو وجہ یہ ہے جو اپوزیشن الائنس بننے جا رہا ہے. یہ سارا یہ سجنا محفل اسی تیرے لیے سجائی ہے، یہ ساری جو محفل سجی ہوئی ہے ہر جگہ پہ وہ یہی معاملہ ہے. آج آپ کو گانے یاد آ رہے ہیں، شعر بھی ہے نا. چلے اچھا یہ کہتے ہوئے نا تھوڑا شرما بھی رہے تھے کیا میں اصل میں جامی صاحب میری موجودگی میں شرما رہے ہیں آپ. میں بات کرتے کرتے تو دیکھتا ہوں نا تو حبیب صاحب یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر میں جب ہو جاتا ہوں. سر آج میری بات ہوئی آج ایک رہنما سے PTI کے، جن کو خان صاحب نے
کہہ کے کہا ہوا تھا اس سے ملاقات کرنی, اور پہلی بار ایسا سندیش ان بھیجا. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پہ ہاں ملاقات جی, ہو رہی وہ میں اخونزادہ حسین کی بات کر رہا ہوں. ان کا جتنی بھی وہ کام کر رہے تھے اپوزیشن الائنس کے لیے, جتنا ایکٹیو تھے, کوآرڈینیٹر تھے, ظاہر بات ہے خان صاحب تک رپورٹ پہنچتی ہے تو ہی وانٹیڈ ٹو سی ہم. ان کا نام انہوں نے بھیجا کہ اس بندے سے ملاقات کرنی ہے, تو ہی واز دیئر اینکشیسلی کہ جی میرے لیڈر نے بلایا تو میں نے ملنا ہے. وہ 2-2.5 گھنٹے وہ بیٹھے رہے. علامہ نقوی صاحب بھی وہاں موجود تھے, جعفری صاحب, راجہ ناصر عباس اچھا وہ جعفری تھے, صاحب, جی, اسد کیسر صاحب بھی, عمر ایوب صاحب بھی, ملک احمد خان بچر, عمر ایوب, دیگر یہ سارے وہاں تھے. تو وہ مجھے کہنے لگے جی ہم 2.5 گھنٹے وہاں بیٹھے رہے, تو اس کے بعد جیل انتظامیہ نے کہا کہ سوری آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی, آپ کو اجازت نہیں ہے. تو ہم اٹھ کے آ گئے, لیکن وہ فرسٹریٹڈ بھی تھے. اور کچھ اور لوگوں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا لاسٹ ٹائم جو ملاقات ہوئی تھی اس میں خان صاحب نے یہ پرٹننٹلی نکتہ اٹھایا تھا کہ یار کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اوپر آپ کیوں نہیں کرتے. یعنی جو مینا خان افریدی کی سجیشن تھی یا پی ٹی آئی کے رینکس اینڈ فائل میں کچھ اور کہ پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاس میں ہو جائے, کینوپی ٹینٹ لگا کے وہاں بیٹھ جائے اپوزیشن, تو وہ کیوں کرنے سے قاصر ہے. تو اس کو جب میں نے کھنگالنے کی کوشش کی تو وہ آج میں فیصل چودھری کا بھی ذکر کر ہی دیتا ہوں. فیصل چودھری صاحب کی جو ہتیا ہوئی ہے نا سر, کیا اچھا فیصل چودھری سندیش ہتیا, بھائی میں ہوں ہندی, ہتیا ہے کہ ہتیا ہے, کیا ہے ہتیا, تو وہ سر آج مجھے کہنے دیجئے, آپ کو مجھے پتہ ہے دوستوں کو بڑے ناگوار, وہ صریحاً اپنے بھائی سینئر سیاستدان ایڈوکیٹ فواد چودھری کے جو ایکٹیویزم تھا نا اس کی بھینٹ چڑھے, اور کوئی کہانی نہیں تھی. ادروائز ہی واز ڈیلنگ تھنگس ایمیکیبلی, وہ ان کو لے ڈوبی ہے. اچھا حبیب صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ملاقاتوں پہ پابندیاں رہیں گی تو وہ جو الائنس کا معاملہ ہے وہ کہیں کھٹائی میں پڑ جائے گا یا وہ چل پڑے گا, وہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس الائنس میں یعنی اس الائنس میں جو موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر اس وقت ہے وہ مولانا فضل الرحمان ہے. مولانا فضل الرحمان اور عمران خان صاحب کے درمیان جو لائن آف کمیونیکیشن ہے اس کا ڈیولپ ہونا اور اس کا مسلسل رہنا بڑا ضروری ہے. اچھا, تو اس کو روکا جانا ہی مطلوب ہے, ٹھیک ہے, تاکہ عمران خان صاحب واضح طور پر اپنے جو دوست ان کے ہیں پولیٹیکل, اپنے سیاسی رفقا کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو نہ کر سکے. ظاہر ہے گفتگو ہوگی تو پروز اینڈ کونس کہ مولانا کے ساتھ جانا ہے نہیں جانا ہے تو کن شرائط پہ جانا ہے, کون سی باننی ہے. حبیب صاحب منگل کو اہل خانہ سے ملاقات ہونے دینی ہے, لیکن جمعرات کو سیاسی ملاقات نہیں ہونے دینی. جو سیاسی ملاقاتیں ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے. اچھا, اسی طرح پھر یہ جو ایکٹیویٹی کی بات ہے کہ عمران خان صاحب پھر پوچھ سکتے ہیں نا, یا مشورہ دے سکتے ہیں یا حکم دے سکتے ہیں ہدایت کہ یہ آپ کام کریں, تو اس کو بھی روکنا ہے. کیونکہ اندر سے جو آنے والی ہدایت ہے, اگر 3 آدمی گئے ہیں, اب فرض کیا سلمان اکرم راجہ صاحب گئے ہیں اور ان کے ساتھ دوسرے لوگ ہیں, وہ سیکرٹری جنرل ہیں پارٹی کے, وکیل کی حیثیت سے وہ گئے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کے کچھ پولیٹیکل ریپرکشنز بھی تو ہوتے ہیں نا ایسی چیزوں کے. وہ شاید عمر ایوب صاحب زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکیں, جی, اسد کیسر صاحب زیادہ بہتر, اسد کیسر ان کے نتائج و واقف سے بہتر طور پہ عمران خان صاحب کو آگاہ کر سکے کہ یہ کرنا چاہیے یا اب کرنا چاہیے, تب کرنا چاہیے, کچھ مشاورت ہوتی ہے. تو ان سے روکنا ہے. تو الٹیمیٹلی یہ جو ملاقاتیں نہیں ہو رہی نا, یہ پی ٹی آئی کو دھکیل رہے ہیں اس طرف کہ جہاں پہ پی ٹی آئی ایک دفعہ پھر وائلنٹ ہو. اچھا, اب وہ جو وائلنٹ ہو, مطلب غصے میں آئے, کچھ کہے جی ہم جلوس لے کے آ رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, یہاں پہ اب پی ٹی آئی کی قیادت کا جو باہر بیٹھی ہے اس کا امتحان ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, کہ ان کا احتجاج کون سی شکل میں سامنے آتا ہے. وہ احتجاج پارلیمنٹ میں سامنے آتا ہے, وہ احتجاج کہیں اور سامنے آتا ہے, جیل کے باہر یا جیل کے سامنے علامتی احتجاج بن کے آتا ہے. کیونکہ جیل کے باہر اگر احتجاج علامتی ہوگا تو کیا پی ٹی آئی جتنی مقبول پارٹی ہے اور عمران خان جتنے مقبول لیڈر, لوگ خود بخود آ جائیں گے, تو کیا وہاں پہ اس کو کنٹین کیا جا سکتا ہے؟ اس میں جو باہر لوگ بیٹھے ہیں یہ ان کے سوچنے کا کام ہے. اور یہ بات عمران خان صاحب کو کہنی ہے کسی نے کہ جناب باہر ہم تو آ جائیں گے جی, اور وہاں پہ لکھا ہو کہ عمران خان رہائی کیمپ, جی, تو پھر لوگوں کو آنے سے روکے گا کون؟ سر آج جون عباس بپی کو جیسے گرفتار کیا ہے جی, اس کے بعد مطلب آپ کے خیال میں کیمپ لگانے دے گا وہاں پہ؟ آپ دیکھیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ 2 لیڈر کھڑے ہو گئے,
چلو کل چوکلین کے اگلے بھائی ایسا اتنا پھر سادہ نہیں رہتا. ہاں نہیں آپ کی بات درست ہے, میں تو اتنا صرف سادہ نہیں رہتا پھر معاملہ. اچھا جامی آپ نے عظمیٰ بتایا تھا کہ عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں. ہاں اچھا عمر ایوب صاحب آج یہ گفتگو کر رہے تھے کہ جب ان سے باہر نکل کے لوگوں نے پوچھا کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ میرے سے اگر ملاقات نہ کرنے دی جائے تو آپ لوگ احتجاج کریں جیل کے باہر, تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی تو کوئی ہدایات خان صاحب نے دی نہیں ہے. کمیونیکیشن سلمان اکرم راجہ صاحب کو سلمان اکرم پتہ ہے, راجہ ان صاحب کو نے نہیں یہ پتہ. ہو سکتا ہے بھائی, یہ ہو سکتا ہے ابھی تک ملاقات نہ ہوئی, ہاں نہیں ہوئی, یہ بھی ہو سکتا ہے. راجہ صاحب کا آپ نے ذکر کیا, اس میں میرے 2 سینٹس ہیں کہ راجہ صاحب نے ریسنٹ پاسٹ میں خان صاحب کا خاصا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب, اور کئی اہم امور پر وہ ان کے ساتھ ون آن ون اور قریب ہو کے علیمہ خان صاحبہ نے بھی یہ کہا. ہاں, اور گفتگو بھی کرتے ہیں, اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ حضرت مولانا کے لیے جو پیغام تھا وہ بھی سلمان اکرم راجہ. اس کی ایک اور فرق جو ان کے پولیٹیکل کریڈینشلز کے اوپر تو بات شاید ہو سکتی ہے کہ وہ ہیں پولیٹیکل یا نہیں, کیونکہ بریسٹر ہی ہیں بیسیکلی, بٹ ایک اور جو ان کی خوبی وہاں پسند آئی وہ یہ آئی کہ جی جو گفتگو ہوتی ہے اس کا جو احترام ہے وہ ملحوظ خاطر رکھتے ہیں, اور باہر آ کے جذباتی ہو کے سب کچھ نہیں اگل دیتے, اور انتہائی ڈیسنسی کے ساتھ اسے مینٹین کرتے ہیں ٹاک شوز میں بھی اور پریس کانفرنس میں بھی, ان لائک جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں جذباتی پن. تو اس وقت راجہ صاحب کے نمبر جو ہے نا وہ پورے 100/100 ہو جا رہے ہیں اس وقت. اچھا ایک اور اہم معاملے کی طرف میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں کی توجہ دلاؤں. سوشل میڈیا پہ ایک کمپین چل رہی ہے شوکت خانم ہاسپٹل کے حوالے سے. پرسنلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ شوکت خانم ہاسپٹل کو ہم عمران خان سے ایسوسیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے انہوں نے بنایا, لیکن شوکت خانم ہاسپٹل عوامی فلاح و بہبود کے لیے بنایا گیا اور عوامی فلاح کے لیے ہی کام کر رہا ہے. خود میری اپنی کزن وہاں پہ جب زیر علاج رہی, انہیں کینسر تھا, تو جب میں ان سے ملنے کے لیے گئی ہاسپٹل میں تو میں نے دیکھا کہ ایک کمرے میں وہ 2 پیشنٹس کو رکھتے ہیں. تو میری کزن چونکہ ویل آف تھیں, ان کا پیڈ علاج ہو رہا تھا وہاں پہ, لیکن ان کے ساتھ جو خاتون تھیں بیڈ پر, ان کے بارے میں میری کزن کی فیملی نے بتایا کہ یہ بالکل ان کا مفت علاج ہو رہا ہے. تو جہاں پیڈ علاج ہو رہا ہے وہاں پہ لوگوں کا 75% تک لوگوں کا وہاں پہ مفت علاج بھی ہو رہا ہے. لیکن ہم کیوں ایسے اداروں کو سیاست کی نظر کر رہے ہیں, کیوں ہم ایسے اداروں کے حوالے سے ایسی کمپینس چلا رہے ہیں کہ انہیں نیگیٹو کمپینس چلا رہے ہیں. آپ اصل میں لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کیمپین چلا کے کہ آپ وہاں پہ نہ دیں. حبیب صاحب پہلے ذرا اس پہ گفتگو کر لیں, اس کے بعد اس موضوع پہ تو میں نے آج دن بھر تیاری کی. دیکھیے جو یہ میرے دل کے بہت قریب موضوع ہے, جو عمران خان صاحب کے دل کے بھی بڑا قریب ہے شوکت خانم, اور یہ آج سے نہیں بہت پہلے سے شوکت خانم کے خلاف ایک کیمپین ہے. اور اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک رپورٹ مشکوک سی لے کے آئے تھے خواجہ آصف 2013 میں جی, اور انہوں نے اس کے اوپر اٹیک کرنا شروع کیا تھا. اور عمران خان صاحب جو عام طور پر بڑے کیلکولیٹڈ غصے میں آتے ہیں, اس پہ باقاعدہ غصے میں آ گئے تھے. ان ویب سائٹ سے شوکت خانم کی ویب سائٹ سے وہ نکالا تھا خواجہ آصف نے, اور اس کو انہوں نے وہ رپورٹ نکالی تھی, لیکن اس میں سے نتائج مشکوک تھے. اچھا دیکھیے یہ جو ادارے ہیں, جس طرح شوکت خانم ہے, جس طرح اور اس طرح کے اخوت ہے, جس طرح سندس فاؤنڈیشن ہے, بہت سارے ہیں, ان کو ہمیں سیاست سے تو رکھنا چاہیے الگ. بالکل درست بات. ان کے اندر بے شمار چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, اور لوگوں کا بھروسہ ہوتا ہے, لوگوں کا علاج ہو رہا ہوتا ہے. اور کینسر اسپتال کا مطلب ہے کہ انتہائی کرٹیکل قسم کا علاج اور انتہائی مہنگا جی. اور پھر دنیا بھر سے شوکت خانم جیسے ادارے کنیکٹڈ ہیں, کیونکہ ریسرچ کے ادارے بھی جی بالکل ایسے دنیا بھر میں یہ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں, اور دنیا انہیں بتا رہی ہوتی ہے اچھا اس طرح ٹرائی کر کے دیکھو, یہ کرو یہ کرو, یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. جب ہم شوکت خانم کو اس طرح کے کسی ادارے کو سیاسی وجوہات کی بنیاد پر نشانہ بناتے ہیں نا, تو اس میں شوکت خانم کا کچھ نہیں بگڑتا. شوکت خانم میں اگر کسی حکومت نے پلاٹ دیا تھا نا, تو اس میں 10 روپے میرے بھی تھے, اس میں 10 روپے آپ کے بھی تھے جی. اس میں جب شوکت خانم بن رہا تھا, بہت سارے لوگ تو بھول جاتے ہیں, عین ممکن ہے خواجہ آصف صاحب نے اس میں حصہ ڈالا. بالکل, تو ہمارے پارلیمنٹ میں بیٹھے بہت سارے لوگوں نے حصہ ڈالا. اچھا آج اگر آپ یہ کہیں کہ شوکت خانم میں حصہ ڈال کے آپ نے عمران خان پہ کوئی احسان فرمایا تھا, تو پھر میرا خیال ہے کہ ایسی احمقانہ چیز پہ تو گفتگو ہی نہیں کرنی چاہیے. بھائی اگر کوئی عیدی میں کوئی عطیہ دے کے یہ کہتا ہے کہ میں نے عیدی صاحب کو فائدہ پہنچایا تھا,
تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یار یہ فائدہ تو اپنے پاس ہی رکھ لو. صحیح کہہ رہے ہیں سر. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ جو شوکت خانم ہے, شوکت خانم عمران خان کا ایسٹ نہیں ہے جی, یہ عوام کا ایسٹ ہے, یہ پاکستان کا ایسٹ ہے, پاکستان کے عوام, یہ عوام کا ایسٹ ہے. تو اس کے اوپر صرف اس لیے کہنا کہ عمران خان نے یہ اس کو بنانے میں رول پلے کیا تھا, تو پھر اس پہ سوائے اور سر اس کے علاوہ لوگوں کو یہ ڈٹر کرنا کہ آپ یہاں پہ عطیات نہ دیں, انتہائی قبیح حرکت ہے, مطلب انتہائی قبیح حرکت ہے. اور سب یہ لوگوں نے فرق نہیں پڑتا, ان کے کہنے سے نہیں فرق پڑتا. مجھے لگتا یہ ہے کہ زیادہ ممکن ہے زیادہ شوکت خانم کی پریسٹیج بڑھ گئی ہو. حبیب صاحب یہ پاکستان کا ایسٹ نہیں بلکہ پاکستان کی شناخت بھی ہے. یہ ہاسپٹل, یہ پروجیکٹ انٹرنیشنلی اکنالج چیزیں ہیں, دنیا اس کی شناخت سمجھتی ہے اور جانتی ہے. میں آپ سے متفق ہوں کہ لوگ ان کے کہنے سے اور کچھ ایسے تجزیہ نگار جو اس نیک اور کار خیر والے مدعے پر بھی گند اچھال رہے ہیں, ان پہ افسوس ہے. خدا کے لیے عمران خان سے اگر ضد ہے, نفرت ہے, وہ قائم رکھیں, لیکن شوکت خانم کو معاف کر دیں. شوکت خانم اسپتال کو معاف کر دیں, اپنی گندی سیاست میں نہ رگے دیں. یہ موضوع میرے بھی بہت دل کے قریب ہے, باجوہ صاحب کے بھی, کیونکہ ہم دونوں کی جو والدائیں ہیں, مائیں اللہ سب کی سلامت رکھے, سے سلامتی دے, ہم بیئر کر چکے ہیں, کر رہے ہیں. اور یقین جانیے کہ اگر کسی ایک خاندان میں کسی شخص کو کینسر ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پورا خاندان اس کا شکار ہوتا ہے. اور پاکستان میں علاج کی سہولیات ناکافی ہیں, میں نے اس پہ بہت لکھا ہوا ہے, کبھی وقت ملا تو بتاؤں گا, لیکن فی الفور جو حقائق ہیں نا وہ دیکھنے والوں تک جانے چاہیے. ایک تو ہماری اپیل ہو گئی. ایک تو سر یہ دیکھیے کہ 31 برس اس سے ہو گئے, بلا معاوضہ جو علاج کی فراہمی ہوئی ہے نا 31 برسوں میں, 102 ارب روپے کی خطی رقم خرچ ہوئی ہے. 1 خرب 2 ارب روپیہ اس پہ لگ چکا ہے 31 سال. جی ہاں, اس میں 10 لاکھ بندہ ایسا ہے جس کی کیمو تھراپی ہوئی ہے. کینسر کی اگر گریڈ 1 گریڈ 2 3 تک جائیں تو پہلے جو دستیاب ابھی علاج ہے, جدید ٹیکنالوجی تو بعد میں آئے گی, پہلے کیمو تھراپی ہوتی ہے, پھر سرجری, پھر ریڈیشن. 10 لاکھ بندوں کی کیمو تھراپی ہو چکی ہے, 10 لاکھ بندوں کی ریڈیشن ہو چکی ہے, 2.5 لاکھ سرجیکل آپریشنز ہو چکے ہیں کینسر کے اوپر اسی شوکت خانم سے اندر. جو انٹرنیشنل اس کی اکنالجمنٹس ہیں وہ بھی سن لیجیے. یہ جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل انٹرپرائز ایکریڈیشن JCI اسے کہتے ہیں, اس کے ساتھ ہے کوالٹی ان آنکولوجی پریکٹس انیشیٹو QOPI, اس کے ساتھ سرٹیفائڈ ہے. کالج آف امریکن پیتھولوجسٹ کے ساتھ ایکریڈیشن اس کی موجود ہے. اور سال 2024 کا صرف اگر ہم جائزہ لیں تو اس میں 17 ارب روپے صرف ایک سال میں وہ خرچ ہوئے ہیں ان لوگوں کے علاج معالجے کے لیے. اور بھی تھوڑی سی گفتگو میں سے بنانے والا جیل میں یہ میں 2 چیزیں اور میں ذرا آپ سے شیئر کر لوں. تیسرا بن رہا ہے جی کراچی, وہ بھی ریسرچ سینٹر بھی اس کا. اور سن لیں, AF فرگوسن نامی بڑی مشہور کمپنی جی فائنینشیل آڈٹ, انٹرنیشنل آڈٹ کرتی ہے. یہ ہر سال شوکت خانم کو آڈٹ کرتی ہے. وہ لوگ جو تحفظات کے اظہار کرتے ہیں ان کے لیے ویب سائٹس پہ موجود ہیں سارے آڈٹس. 1995 سے 2023 تک کی جو آڈٹ رپورٹس ہیں ویب سائٹ پہ موجود ہیں, 24 کی اپلوڈ ہونی ہے. پھر جو JCI ہے جس کی گولڈن سیل کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ان کے پاس موجود ہے. اور JCI کی گولڈن سیٹ امریکہ سے تب ملتی ہے, وہ کارکردگی کی بنیاد پہ نہیں ملتی, وہ ملتی ہے فائنینشیل کریڈیبلٹی, کلیئرنس اگر ہو آپ کے پاس. یہ ان کو ساتھ مل چکی ہے. تیسری شے بھی آپ مجھ سے سن لیں, 70% جو رقم ہوتی ہے نا وہ عطیات کی, وہ مریضوں پر خرچ ہوتی ہے, جبکہ جو باقی 30% ہے وہ فنڈ ریزنگ, ہاسپٹل کی مینٹیننس اور جو آپریشنز ہیں اور جو ڈاکٹرز ہیں ان کے اوپر خرچ ہوتی ہے. یہاں نہیں رکتا میں. اب آپ مجھ سے سنیں کہ یہ ہے کیوں اتنا ضروری یہ پروجیکٹ. یہ اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں جو میری اپنی فائنڈنگز تھیں 2028 تک جو کینسر ہے وہ پاکستان میں لیڈنگ کاز آف ڈیتھ ہوگا. اتنی تیزی سے یہ پاکستان میں پھیل رہا ہے 2028 تک. تو اس کا مطلب ہماری پھر تیاریاں بھی اس نوعیت کی وہ نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ چند سال پہلے تک جو ہے نا صرف 60 سے 80% جو مریض نا پورے پاکستان کے وہ تشخیص سے ہی محروم تھے. علاج معالجہ تو دور کی بات ہے. اور پاکستان میں جو ہاسپٹل کام کر رہے ہیں اس میں اٹامک انرجی کمیشن کے تحت ہاسپٹل کرتے ہیں کام. 500 بیڈ ہیں, 35 ماہر ہیں, 29,000 مریضوں کا سالانہ علاج. جب سے یہ تو آپ نے ڈیٹیلز بتا دی نا, یہ تو دوسری ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے ہاسپٹل بڑا پروجیکٹ ہے, اس میں کوئی شک میں نے اس کا ڈیٹا اس لیے دیا سر, ایک جملہ لے لیجئے کہ یہ اٹامک انرجی ہو, میو ہو, جنا ہو, سب کو سلام. جہاں جہاں مریضوں کی علاج ہو رہا ہے, ایک فرق یہ ہے کہ جتنی بڑی تعداد میں سلام
اس کو زیادہ سلام اس لیے کہ یہ قوم نے بنایا. یہ بالکل ٹھیک بات ہے, ادھر ہی مارا, یہ قوم نے بنایا ہوا ہے. یہ میں ادھر ہی آ رہا ہوں. لوگوں نے 1-1 روپیہ 2-2 روپے جمع کر کے دیے ہیں تب بنا. سر میں نے 5-5 روپے کے بیچز خریدے میں ادھر ہی اب شوکت خانم کی ڈونیشن کے لیے. خان صاحب نے حبیب صاحب کچھ ایسے لوگوں کا ڈونیشن بھی ہے اس میں جن کے پاس خود کھانے کو کچھ نہیں. عمران خان صاحب کا ایک بڑا دلچسپ, انہوں نے مجھے ایک دفعہ واقعہ سنایا. کہنے لگے کہ میں اپنے گھر بیٹھا تھا اور سیاست میں اتنا سرگرم نہیں تھا, پی ٹی آئی بن چکی تھی, تو میرے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں تو ہم نے آپ کو فنڈ دینا کچھ. میں آئے 2 لوگ, میں نے کہا اچھا جی بلا لیں. 2 لوگ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہاں. میں نے کہا ہاں جی آپ کہاں سے؟ انہوں نے کہا جی ہم یہ گڑی شاؤ سے. انہوں نے کہا جی کہ کتنا فنڈ دینا؟ انہوں نے کہا نہیں فنڈ تو ہم نے نہیں دینا, آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے اور ہم آپ کو گڑی شاؤ لے کے جائیں گے تو وہاں پہ فنڈ ریزر ہوگا. اچھا. انہوں نے کہا اچھا. کہتے اب مجھے غصہ تو بڑا آیا کہ وہ مس کمیونیکیشن ہو گئی. تو کہتے جب میں باہر نکلا تو ان کے پاس جو گاڑی تھی نا اس کے اندر اے سی بھی نہیں تھا اور شدید گرمی تھی. اچھا. کہتے اب مجھے وہ بٹھا کے لے گئے اور میں دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوس رہا ہوں کہ میں کس قسم کا فنڈ ریزر ہوں کہ جو کہاں پھنس گیا ہوں اور جاؤں گا اور یہ مجھے لے کے جا رہے ہیں گڑی شاؤ میں. وہاں پہ تو علاقہ ہی ایسا نہیں. کہتے جب وہاں گئے تو زیادہ جو بڑا شوق تھا وہ یہ تھا کہ ہم ایک مسجد میں گئے اور مسجد میں کوئی نہیں تھا, کوئی نہیں تھا, 2 آدمی تھے. اچھا. تو کہتے ہیں مجھے اور زیادہ غصہ آ رہا ہے لیکن مسجد کا احترام غالب ہے. تو میں نے یہ کیا, میں نے اب انہیں کہا کہ بھائی جان یہ کیا آپ کا فنڈ ریزر؟ انہوں نے کہا جی 2 منٹ بیٹھ جائیں. پھر انہوں نے مسجد پہ اعلان کیا, اسپیکر پہ اعلان کیا اچھا کہ عمران خان صاحب آ گئے مسجد میں, تو شوکت خانم کے لیے جس نے پیسہ دینا ہے آ جائے. وہ تو اڈی خیر. کہتے اب یہ جو میرے لیے شوق آف لائف تھا. اچھا. کہاں اس کی فنڈ ریزنگ کون کر رہا ہے؟ امیتابھ بچن جی, سارے بالی ووڈ سٹار, عامر خان, نصرت فتح علی خان, دنیا کے بڑے بڑے لوگ اس کی فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں. اور ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے کہ مسجد میں گڑی شاؤ کی مسجد میں اعلان ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب آ گئے, جذبات جنہیں پیسے دینے بڑے خوبصورت اور بالخصوص اللہ کے گھر کہتے جی اب مجھے نہیں آپ ذرا دیکھیں ہوا کیا اس کے بعد. کہتے جی مجھے تھوڑا سا اب اس پہ مزید غصہ آ رہا. کہتے اب میں اپنے غصے کو کنٹرول کر رہا ہوں, خانہ خدا کا لحاظ بھی ہے اور ان کی طرف میں صرف غصے سے دیکھ ہی رہا ہوں اور وہ بھی تھوڑے شرمندہ ہو رہے ہیں کہ یار ہم نے زیادتی کی. کہتے اس کے بعد ایک بچہ ہے 15 روپے لے کے. اچھا 15 روپے سے کہانی 15 روپے سے لے کے آیا. ایک اس کے بعد دوسرا نوجوان آیا, میں نے کہا شاید, اور وہ 20 روپے دے کے گیا, تو مجھے لگا کہ آج 35 روپے ہی ہیں. کہتے اس کے بعد اس اعلان کے بعد جو احاطہ آواز تھا, جہاں جہاں وہ آواز گئی تھی وہاں سے جو لوگ مسجد میں آنے لگے, تو مجھے ایسے لگا کہ ایک دنیا امڑ آئی ہے اس مسجد میں. سیلے رواں. اور کہتے کہ میری, عمران خان صاحب کہتے کہ میں پہلی دفعہ میں رویا. اچھا. لوگوں کو دیکھ کے, یعنی لوگوں کا جذبہ دیکھ کے میں رویا. کہتے یار میں واپس آ کے کتنی دیر تک, اب مجھے ان کی گاڑی بھی اچھی لگنے لگی, وہ بندے بھی اچھے لگنے لگے, اور جیسے میں گھر آیا تو میں بالکل نہ, میں سوچ رہا ہوں کہ یار اس قوم نے مجھ پہ اتنا بھروسہ کیا ہے کہ 10 روپے 5 روپے صرف اعلان ہوا ہے کہ عمران خان آیا ہے اور لوگ پیسے لے کے پہنچ گئے. تو دس از ہاؤ یہ اکبر آپ کا کامنٹ, اور اس کے بعد مجھے سوالات پوچھنے ہیں کہ لوگوں نے بہت سارے سوالات رکھے ہمارے لیے. میرا کامنٹ صرف یہ ہے کہ ناظرین سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کی پرواہ کیے بغیر جتنے آپ نے عطیات جو آپ چاہتے ہیں رمضان میں دینی تھی اس سے زیادہ دی تھی. اچھا ٹھیک ہے, اب میرے پاس ہے سوالات ہیں بہت زیادہ. حبیب صاحب آپ سے میں پوچھ لیتی ہوں. پہلا سوال سلطان اسد صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا عمران خان مستقبل میں سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ختم کر سکیں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ اگر مستقبل کا تعین تاریخ کے ذریعے کرنا ہے, کہ ڈیٹ کے ذریعے کرنا ہے کہ فلاں دن کو اگر اقتدار مل گیا, آج مل گیا تو پرسوں ختم ہو جائے گی, ایسا نہیں ہوتا. دنیا بھر میں یہ جہاں پہ بھی ہوتا ہے ایک پروسیس ہے. یہ ایک دن کا کام نہیں, ایک واقعہ نہیں ہوتا, ایک پروسیس ہے. آہستہ آہستہ چیزیں ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہیں. اور خود عمران خان صاحب سے میں نے یہ سوال کیا تھا
अच्छा, تو عمران خان صاحب نے اس کا جواب جو مجھے دیا تھا وہ میں عرض کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے, ہاں یہ ایک دن میں نہیں کیا جا سکتا. یہ اصولی طور پر بات درست ہے, لیکن یہ گریجول ہی ہوتا ہے, اور اس میں تمام جب سوسائٹی کے طبقات ملتے ہیں تو پھر پاسبل ہے. ٹھیک ہے. اچھا اکبر, دوسرا سوال میں آپ سے کر لیتی ہوں. احمد سید صاحب ہیں اور سیم صاحب ہیں, دونوں کے سوالات چونکہ ملتے جلتے تھے تو میں نے اس کو ایک ہی سوال بنا لیا ہے. پاکستانی اپنا مستقبل پاکستان میں دیکھیں یا بیرون ملک میں؟ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جواب میں یہ مت کہیے گا کہ ایک دن حالات ٹھیک ہو جائیں گے. پائڈ کی رپورٹ ہے, پاکستان کیا نام ہے اس کا, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اینڈ اکنامکس, ابھی تازہ رپورٹ ہے. 37% آف پاکستانیز وانٹ ٹو لیو پاکستان, اور اس میں میجورٹی ہے ایجوکیٹڈ لوگوں کی. وہ لوگ جو ان کو یہ ڈنکی والوں کو پیسے دے کے بیچارے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں کشتیوں میں, ان کو تو چھوڑیں, بات ان کی ہو رہی جو پڑھے لکھے ہیں, وائٹ کالر جابز کر رہے ہیں, وہ باہر جانا چاہتے ہیں. تو میں اس پہ اس سے زیادہ کیا کامنٹ کروں, معاملہ یوں ہی ہے. ہم پروگرام کو یہیں ختم کرتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی آئندہ پروگرام میں. اللہ نے کے پان.